अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज 5 पारा चल रहा है हमारा और तीसरा रुकू है हमारा माशाल्लाह से 34 आयात से हम लेंगे। नेक बीवी अपने शोहर की ताबेदार होती है। जी बीवियों सुन लें आप सारे। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, ठीक है। और आगे अल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत से अल्फाज दोहरा रहे हैं बिमा फद्दलल्लाहु, कि ये फजल है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें आयत में अहम क्या चीज़ है। मर्द कवाम है औरतों पर, जो फजीलत दी अल्लाह ने किनको के जो क्वालिटी मिली है मर्दों को। पहली कौन सी मिली है उनको? पहली जिस्म कुव्वत में ज़्यादा है उनका, और दूसरा अक्ल के इतबार से भी, जज्बाती इतबार से भी, औरतों से बहसो मुबासा के एतबार से भी, इसलिए मर्द को ये जिम्मेदारी दी गई है। फिर फजीलत कौन सी? जिस्मानी, और दूसरी कौन सी? इहराजी, यानी मतलब खर्च करने की। जिस्मानी भी मतलब कुव्वत में उनको ज़्यादा दिया गया है, और दूसरा इहराजी मतलब खर्च करने वाला, ठीक है। और नेक औरतों की सिफात क्या है कि अच्छी औरत फर्मा बरदारी करती है, हिफाजत करने वाली होती है, ठीक है। कौन सी अच्छी? तो ताबेदार औरत की निगहबानी, कुव्वत, माल कमाने वाला, खर्च करने वाला, जिम्मेदार, ज़रूरत का ख्याल रखने वाला, मुहाफिज, इंतज़ाम करने वाला, निगहदाश्त करने वाला, कुव्वत जो इंतज़ाम चलाने के लिए दरकार है ना, कि औरत अंडर रह के उनके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती है और उसके अंदर सेफ रहती है मर्द के। और अल्लाह ताला ने एक दर्जा मर्द को ये वाला बुलंद दिया है, कुव्वत और एहराजी, ठीक है। औरत को मर्द की निगहबानी की ज़रूरत होती है, औरत पर फर्माबरदारी और इफ्त की जिम्मेदारी आयद होती है, मर्द को औरत पर बढ़तरी हासिल होती है। तो ये क्या थी? नेक औरतों की सिफात थी कि वो फर्माबरदार होती हैं, हिफाजत करने वाली होती हैं, राजदार होती हैं, शोहर बीवी का करीबी ताल्लुक के राज की हिफाजत करती हैं, मतलब जो आपस में डिक्टेशन उनकी होती है वो उनको महफूज रखती हैं। कोई ऐसी बात होती है मर्दों की जाके वो बाहर नहीं बताती और ना वो मर्द बताता है। हर खूबी हामी को इसमें हिकमत है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि फजल है मेरा, अतायत के बाद हिफाजत है, सब औरत की जिम्मेदारी है। घर के मर्द की, बाहर की जिम्मेदारी मर्द की और घर की औरत की है, ठीक है। इसलिए उनको एक दर्जा ज़्यादा। अब इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। मर्द को कौन सी फजीलत है, किस वजह से एक दर्जा बुलंद दिया गया? कव्वामीन की क्या दर्जा मिला है उनको? उनको जिस्मानी, एक जिस्मानी और इखराजी। जिस्मानी यानी कुव्वत, जैसे आपको यहाँ पे बता दिया गया, और एहराजी यानी खर्च करने वाला, इंतज़ाम करने वाला, ठीक है। इन चीज़ों को आपने बहुत ही बारीकी के साथ याद रखना है इंशाअल्लाह ताला। अगली आयत की तरफ आते हैं तो 35 आयत की तरफ। अगर शक हो घर टूटने का तो मुकर्रर करो एक मनसब लड़की एक और लड़के के घर वालों की तरफ से, अगर वो चाहेंगे दोनों, तो अल्लाह ताला भी तौफीक देगा। अगर कोई मसला हो जाए, कुछ हो जाए, शक व शुबा, घर टूटने का कुछ ऐसा हो जाए, तो एक लड़के की तरफ से एक लड़की की तरफ से, मतलब रिश्तेदारों में से, घर वालों में से बुला लिया जाए। फिर अगर वो दोनों चाहें कि मेरा घर ना टूटे, तो ये अल्लाह ताला की तौफीक है। इससे तौफीक के कायदे का पता चलता है कि अल्लाह ताला किसको कितनी तौफीक देता है। यहाँ ये पता चलता है कि दोनों के दरमियान तीसरा इस्लाह करवाएगा। जब कोई झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, इस तरीके का कुछ हो जाए, तो क्या है कि एक लड़की के घर से और एक लड़के के घर से बुला लिया जाए ताकि वो सुलह करवा दें, ठीक है। 36 आयत की तरफ अगर आते हैं तो इबादत करो यानी आजिज़ी इख्तियार करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, वालिदैन के साथ एहसान करो, माँ बाप और माँ बाप के माँ बाप, इनसे अच्छा सलूक करो। करीबी रिश्तेदारों से, आदम हवा की औलाद एक दूसरे के क्या हैं? रिश्तेदार हैं, ईमान के साथी हैं।
اور ان میں کن کن کو حقدار کہا گیا ہے؟ بالوالدین احسانا ذی القربی، ٹھیک ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اور دور کے رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو، اور مسافروں کو، ٹھیک ہے، اور جو ارد گرد ہے ہمارے قریب ترین، ٹھیک ہے، ان سب کو، یتیم مسکین کے ساتھ پڑوسی جو گھر کے قریب ہو، اس سے بھی بہت رشتہ دار پڑوسی ہوں، ساتھ اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے، دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی دونوں رشتہ دار مستحق ہیں، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور دوست کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جانوروں وغیرہ یا ملازمین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ٹھیک ہے۔ بندوں کا حق دینے میں تکبر رکاوٹ بنتی ہے، کیا رکاوٹ بنتی ہے؟ تکبر اور غرور اللہ تعالیٰ خود پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو تکبر تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ 36 آیات میں ہے کہ اس آیت میں 10 حقوق کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس آیات میں 10 حقوق کا ذکر ہے، اسلامی معاشرتی اور تعلیمات کا خلاصہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک طرف اللہ کا حق ہے اور دوسرے طرف غیر اللہ کا حق ہے۔ اب اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کا ایک ہی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور دوسری طرف غیر اللہ کا حق، غیر اللہ میں انسان بھی ہیں اور باقی مخلوق بھی ہے غیر اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں کہ اللہ کا حق تو اظہار نعمت جائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو پہنے بھی اس کو چھپائے نہ، اپنے اندر وہ لے کے آئیں گے ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دی ہے عزت شہرت، کھانے پہنے اوڑھنے کو، تو آپ پہنے، لیکن تکبر نہیں اندر لانا، شکر کریں، شکر اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعمت کی بنا پر خود کو اچھا سمجھنا ناجائز ہے، کہ کوئی نعمت مل جائے، کوئی چیز ایسی مل جائے تو تکبر کے الفاظ دہرا لیے جائے، شوخی ماری جائے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان سے اللہ کی محبت، اللہ بھی ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے جتنا بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، برائی ہوگی، گندگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں لینے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اس پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں ناحق کے عبادت ادا کر سکتا ہے اور اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن اخلاق بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور کنجوسی، بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی کو کہتے ہیں۔ مالی، خود بھی بخیلی، دوسروں کو بھی بخل کے لیے ابھارنے والا۔ کولی، سلام نہ کرنا، سکرانے سے گریز کرنا، یعنی جھکنے سے، مطلب بیٹھے ہوئے ہیں تو جگہ دینے سے، سکڑنے سے پرہیز کرنا کہ میں نے آگے نہیں ہونا، یہ میری جگہ، اور کسی کو سلام ہی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی ہے؟ یہ بخیلی ہے۔ اور مال میں بھی خرچ کرنے میں بھی کنجوسی کرنا، اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو ہماری جانیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخیلی میں آتا ہے کہ خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی یہ کروائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، استغفر اللہ، ذلیل کرنے والا۔ اور اہل ایمان کی صفت ہے کہ خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے۔ بخل کی نعمت کب آتی ہے؟ جب کوئی کامیابی کو اپنے آپ کے ماننے کے لیے بھی نہیں وہ مانتا، ٹھیک ہے، اور وہ جو نعمتیں ملی ہوتی ہے کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں ملی اللہ کی طرف سے، یہ تو میری اپنی محنت سے ملی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا کمایا ہوا ہے، میری جو میں نے کوشش کی ہے نا اس کی وجہ سے یہ مجھے ملا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تھوڑ دل والے انسان کی مذمت کی گئی ہے، کس کا دل گھٹتا ہے کس کا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں کسی ایک دوسرے کے چہرے میں کبھی جمع نہیں ہوں گے، اور بخل اور ایمان بھی کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہوں گے۔ ایمان اور کنجوسی اکٹھے مومن دل میں نہیں رہ سکتے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے
احسان کی قسم مال کے ساتھ احسان کرنا ہے. ان احسان کی قسم ایک کیا ہے کہ مال کے ساتھ احسان کرنا ہے، جہاں اس کا حق ہے وہاں پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. ریاکاری اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کی نفی ہے. علم کے ساتھ احسان کرنا، جسمانی خدمت کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ساری نعمتیں. ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور ریاکاری اور بخل سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. 38 آیات میں بھی ریاکاری کے حوالے سے ہے. اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ یہ کیا ہوتا ہے دکھاوا، ریاکاری میں آتا ہے. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے وجود پر، اس کی ربوبیت پر اور اس کی الہ ہونے پر، اس کی اسماء یعنی ان کے نام پر. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دکھاوا کرنے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شرک ریاکاری اس کو قرار دی. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خوف تم پر رکھتا ہوں میں، جس کا خوف تم پر رکھتا ہوں وہ کیا ہے، شرک ہے. شرک اصغر یعنی دکھاوے سے کام لینا. ٹھیک ہے جی. تو اگلی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ ان کا بگڑتا کیا ہے اگر یہ ریاکاری نہ کریں. ٹھیک ہے. ان کا کیا بگڑتا ہے اگر یہ ریاکاری نہ کریں تو کیا ہو جاتا ہے. ایمان اللہ پہ لے آئیں، اس کے لیے خرچ کریں، اسی کا مال ہے اسی کی راہ پہ لگا دیں. ان کا کیا چلا جائے گا، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. ٹھیک ہے. 39 آیت کے اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کیا چلا جائے گا تمہارا. آگے 14 آیات میں اگر دیکھتے ہیں تو اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں. اگر نیکی کرتے ہو تو اجر میں وہ کیا کرتا ہے، دگنا دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے نعمتیں عطا کرتا ہے اور وہ نیکی کو دگنا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارا کیا چاہتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں دے دو گے تو. ٹھیک ہے. کس طرح اس کا مطلب بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہاں قیامت کے دن جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے جو شہید ہے ان میں سے ایک گواہ فیصلے کے دن وہ گواہ اپنی امت کے لیے گواہی دے گا کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا. وہ دن وہ منظر کیا ہوگا جب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے کہ خلاف یا ان کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ نہیں مانے تو اس میں میرا کیا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے پیغام دیا تھا. یہاں امت کا لفظ گروہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ مختلف گروہوں کی طرف آئے ہیں. اس دن کوئی بہانہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا. ٹھیک ہے. پیغمبروں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ امت محمدی پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں سے یہ سوال 3 بار کیا تھا کہ لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا. لوگوں نے جواب دیا تھا کہ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا، آپ نے بھی یہی گواہی دی کہ اللہ تو گواہ رہنا میں نے اپنے دین کا کام مکمل کر دیا. یہاں پہ ایک اور حدیث ہے کہ اس آیت پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. 41 آیات پہ میرے اور آپ کے نبی روئے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ. وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے، تو سکھاتا جبرائیل ہے آپ کو. آپ نے فرمایا ہاں مجھے دوسروں کی زبان سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ بغور سننا یہ ہمارے کریم آقا کی سنت ہے، قرآن کو سننا.
تو یہاں پہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ نساء پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طرح روئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے نہ جانا۔ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا جا کے تو قوم کو اپنی سنایا کہ ہم نے آج ہدایت سنی ہے، ہدایت ایک الگ چیز سن کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ سننا قرآن یہ سنت ہے، ہمیں ضرور دوسروں سے قرآن سننا چاہیے، تلاوت سننی چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی سے وقت نکالنا چاہیے اور بغور سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیتیں بہت اہم ہیں۔ یہاں میرے اور آپ کے نبی رو پڑے تھے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمائش کی تھی قرآن سنانے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے۔ تو آپ نے آگے سے بتایا کہ آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہے، تو ہم نے اور آپ نے بھی یہی کام کرنا